सारा समझने की कोशिश की है कि जो नुकसानात हैं वो किस तरह के नुकसानात हुए हैं। परवेज़ खटक साहब के साथ भी मुशावरत करके एक अच्छा पैकेज हम देना चाहते हैं और उसका ऐलान करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़लज़ले से मुतासरा इलाके प्राइम मिनिस्टर ने भी विज़िट किया और सूबाई हुकूमत ने भी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उससे भी बढ़कर शायद बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब ने अपने लफ्ज़ों में उसका तज़किरा किया कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इसलिए कि ज़लज़ले से मुतासरा ये वो इलाके हैं जहाँ गुर्बत की शरह भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ऐसे वसाइल मैसर नहीं है कि लोगों की लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल हों या इंडस्ट्री हो जहाँ जॉब्स हों। उनकी लाइवलीहुड लोकल या तो छोटी मोटी खेती बाड़ी है, किसी की मुर्गी हैं या कुछ उसने गाय बकरी रखी हुई है, इससे ज़्यादा वहाँ वसाइल मैसर नहीं है। इन लोगों की मदद करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी तो शायद वो जो कॉन्सेप्ट है कि बिल्ड बैक बेटर, कि पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उनके घर तमीर करके दें, उनको रहने के लिए बेहतर जगह दें, तो फिर तो वो मुमकिन हो सकता है। नुकसानात के अभी इब्तदाई तखमीने हैं जानी नुकसान के हवाले से। जो ऑफिशियल फिगर्स NDMA ने जारी किए हैं वो 248 हैं डेथ टोल के हवाले से। जो गैर सरकारी हम लोग TV चैनल्स के मुख्तलिफ इलाकों से, हॉस्पिटल से और मुकामी सतह से नंबर्स इकट्ठे कर रहे हैं, वो 359 के करीब अभी तक का नंबर है। तो अल्लाह ताला अपना करम रखे तो ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जो 2005 वाली थी। 2005 में काबू से बाहर थे हालात, कुछ बचा ही नहीं था। बालाकोट में और बाग में और कश्मीर में, इन इलाकों में सारा कुछ मलिया मेट हो गया था। इस दफ़ा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा है, लेकिन उस गहराई ज़्यादा होने के सबब नुकसानात उतने नहीं हैं। तो इसलिए हमारी हुकूमतों के पास काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि लोगों को ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। गो के बालाकोट के लोग अभी भी मुतलाशी हैं कि जो वादे 2005 के बाद हमने किए थे कि आपको पहले से एक बेहतर एक नया शहर तामीर करके देंगे, आज तक नहीं कर पाए। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कौम भी इकट्ठी हो सकती है और हुकूमतें भी मिलकर लोगों के लिए कुछ बहुत बेहतर काम कर सकती हैं कि आइंदा इलेक्शंस के लिए भी, उनकी ज़िंदगियों के लिए भी एक ऐसी सहूलत बन जाए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बाकी इदारे जो हैं इस तरीके से हम तामीर कर दें कि उनकी ज़िंदगियों में कुछ आसानी पैदा हो जाए। यही आज के प्रोग्राम का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के साथ शरीके गुफ्तगू हैं हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ होंगे पेशावर स्टूडियो से, मशीर हैं वज़ीर आला KP के। सबको खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। हनीफ अब्बासी साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मुश्ताक गनी साहब से पहले अपडेट लेने सूरत हाल का, फिर आपकी तरफ आते हैं। मुश्ताक गनी साहब, आप ये फरमाइएगा कि अभी तक आपके सर्वेस क्या सुजेस्ट करते हैं, ओवरऑल नुकसानात का अंदाज़ा क्या है, जानी नुकसान भी, ज़ख्मी भी, और घर वगैरह कितने डैमेज हुए लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो होलनाक ज़लज़ला मलक साहब आया उसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हिला के रख दिया, और हमारे जो मेन डिस्ट्रिक्ट टारगेट हुए हैं इसमें वो शांगला, मालाकंड डिवीजन के अजला हैं। शांगला, चतराल, अपर लोअर दीर, मालाकंड, सवात, बुनेर और तुरगर के इलाके इसमें ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और अभी तक की जो हमारी मुसद्दका इतलात हैं, 202 लोग जो हैं वो इसमें जाम शहादत नोश कर चुके हैं और 1500 के लगभग अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और जो एक रफ़ सर्वे हुआ है घरों का, जो कि बड़ा ही इब्तदाई है, ये बड़ी हद तक बढ़ जाएगा आगे चल के, चूँकि ये एक दूर अफ्तादा इलाके हैं हमारे सूबे में और सारा हिली एरिए पे मुश्तमिल है और दुश्वार वादियाँ हैं, उसके अंदर जाके आगे बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं इन्हीं अजला के अंदर। तो 2000 से ज़ायद मकानात जो है अभी सामने आए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं लोगों के, और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज इमरान खान साहब, परवेज़ खटक साहब भी गए, नवाज शरीफ साहब भी गए, जनरल रहील साहब भी गए, और सारे ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि जो चतराल के, लोअर दीर के, अपर दीर के बाज़ इलाके गुज़श्ता रोज़ ऐसे थे जहां मुकम्मल रसाई अभी तक हो नहीं पाई थी, क्या अब आपने तमाम एरियाज तक पहुंच हासिल कर ली है? ऑलमोस्ट सारे इलाकों तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रसाई हो चुकी है और इतलात अब भी आ रही हैं कि इलाकों में ज़ख्मियों को अस्पतालों में आज भी लाया जाता रहा है। चूँकि ये ज़लज़ला इतना वसी पैमाने पे सारे सूबे के तूल व अर्ज़ में हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ, लेकिन ये हमारे इलाके ज़्यादा हिट हुए करीब होने की वजह से, तो रसाई आलमोस्ट मुकम्मल है। अब उनको खुराक पहुँचाई जा रही है। कल भी 20 ट्रक जो है सूबाई गवर्नमेंट ने, जिसमें ब्लैंकेट्स थे, जिसमें चटाइयाँ थी, जिसमें टेंट्स थे, वो भिजवाए गए। आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी 50 ट्रक भेज दिए हैं।
تو ہم مل کے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ علاقے جو ہیں جو قدرتی آفت آئی ہے، صوبائی حکومت کو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی سخت ضرورت ہے اس میں، تاکہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ آج انہوں نے ہمیں ایک فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے؟ دیکھیں اس وقت جو اگلا مرحلہ ہے جو کل سے اب شروع ہو رہا ہے، جس میں کہ ہم سروے کنڈکٹ کر رہے ہیں اور مکانوں کا لوگوں کے املاک کے جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں ریکنسٹرکشن کے مراحل میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھرپور مدد کی ضرورت ہے اور سب کی مدد کی ضرورت ہے، چونکہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے میرے پاس ہے یہاں حنیف عباسی صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، میرے خیال میں ان سے بھی رائے لینے، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ریکنسٹرکشن کے معاملے میں ہمیں گورنمنٹ کی بہت زیادہ مدد درکار ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ کیا اس کام کے لیے تیار ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو پہلے سے بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں ندیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک آفت تھی، اور اس آفت کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ جیسا مشتاق غنی صاحب نے بات کی کہ تمام ٹاپ لیڈرشپ کا اکٹھا ہونا، یہ تو خیر ہر صورت کے اوپر فرائض میں شامل ہے نا، میں اس کو کوئی آسان والی بات نہیں کہتا۔ اور پرائم منسٹر خود پہنچ گئے، اور پرائم منسٹر نے جو سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اس کی نگرانی میں خود کروں گا، اس پورے جو بھی ہے، اور نگرانی کس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ، اس کے چیف منسٹر کے ساتھ۔ اگر پیکج بھی آج انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا، وہ اس لیے اناؤنس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، ان گھروں کو تعمیر کیا جائے گا جتنے بھی پیسے لگیں گے، تو پھر یہ کوارڈینیٹ ہوگا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ جہاں تک ابھی مشتاق غنی صاحب نے کہا، اور میں بھی صبح وہاں پہ موجود تھا، کہ پنڈی کے اندر صبح سی ایم پنجاب نے کل ہی آرڈر کر دیا تھا 50 ٹرک یہاں سے روانہ ہوئے امداد کے، اور پلس ہمارے 3 جو الائیڈ ہاسپٹل ہیں پنڈی کے، ان 3 الائیڈ ہاسپٹل میں سے صرف ان سے، باقیوں کی جو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ان سے ہمارے 40 ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف جو ہے 3 ٹیمیں 40 لوگوں کے اوپر جو ہے مشتمل تھی، وہ روانہ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا۔ ادویات وغیرہ لے کر، ادویات لے کر، یہ تو وہاں جا کے تو جب انہوں نے علاج کرنا ہے، خیمے اپنے ساتھ لے کے، فیلڈ ہاسپٹل سیٹ اپ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آپ اپنا فون سنیے، میں اتنی دیر غنی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ غنی صاحب، 2005 کا زلزلہ بہت بڑی تباہی لے کر آیا تھا، اور کل بھی لوگ سوال کر رہے تھے کہ ہم نے اس میں سے کیا سیکھا، کچھ ایسے لیسنز ہیں جو ریلیٹ کر سکیں؟ کیونکہ بالا کوٹ کی ابھی خبریں ہم نے 8 اکتوبر کو چلائی تھی کہ لوگ ابھی بھی شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں وہ وعدہ شاید کبھی پورا ہو جائے، کچھ بدلے ہیں ہم کہ ابھی بھی ویسے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا مشکل سا سوال ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو جس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے تھی اس زلزلے کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک ہم ذہنی طور پر اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اب اگر ہمارے اس خطے کے اندر اس قسم کی آفتیں آتی رہتی ہیں، اگر اتنی تواتر کے ساتھ اگر 10 سال کے بعد بھی آ گئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی زیادہ عرصہ ہے، یہ بہت ہی کم عرصہ ہے جس کے اندر اتنا بڑا زلزلہ پھر آیا ہے۔ درمیان میں بلوچستان میں آتے رہے، بلوچستان والا 7.7 تھا، درمیان میں آتے بھی رہے، تو ہمیں کم از کم اب یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس قسم کے واقعات اور بھی آئندہ مستقبل میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بنیادی چیز تو یہ کہ ہم اپنا جتنی تعمیرات کرتے ہیں اس میں کم از کم اس چیز کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو اس آفت سے بچ سکیں، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اور زیادہ نقصانات اگر جو 2010 میں بھی وہ بنیادی طور پہ ان وجہ سے ہوا تھا، وجوہات سے ہوا تھا کہ پوری آپ کی جو آبادیاں تھیں وہ تہس نہس ہو گئی تھی، وہ گر گئی تھی ساری، مطلب بالکل ہی شہر تباہ ہو گئے تھے۔ اس وقت تو عجیب و غریب صورتحال تھی۔ اسلام آباد میں اللہ نے کرم کیا تھا کہ آپ کا اسلام آباد بچ گیا، صرف ایک ٹاور گرا تھا، لیکن اس ٹاور کے نیچے ملبے کے دبے ہوئے لوگ، صرف ایک ٹاور کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہم نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں وہی دیکھیں کہ کچھ مشین ہی نہیں تھی کہ جو اس کو اوپر اٹھا سکے اور نیچے سے لوگوں کو باہر نکال۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے آپ کا جو پورا اسٹرکچر ہے پورے ملک میں یا خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ زلزلوں کی کچھ کم از کم 8 ریکٹر اسکیل تک جو زلزلہ آتا ہے اس کو سہ سکے اور برداشت کر سکے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک، میں صرف اسلام آباد کی بات نہیں کرتا ہوں، شاید پورے پاکستان میں شاید گنتی کی چند عمارتیں ایسی ہوں گی جو اس قسم کے زلزلے کو برداشت کر سکتی ہیں، ورنہ مجموعی طور پر 99.9% جو ہے ہماری تعمیرات ایسی ہیں کہ اللہ رحم کرے، اگر کوئی ایسا بڑا زلزلہ آیا تو شاید وہ اس کو سہ نہیں سکیں گے۔ یہ پورا راولپنڈی، اسلام آباد، ایون کراچی، یہ آپ فورٹ لائنز کے اوپر بنے ہوئے ہیں، آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس، کیبنٹ ساری وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں بلڈنگ کوڈز کی وائلیشن سوسائڈ کرنے سے کم نہیں ہے، اور ہوئی ہیں نا، یہ ہوئی ہیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ جو گھر بنا رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، جو اس کی اجازت دے رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، جو ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں جب بلڈنگ گر گئی تو ہم اس کو، ہمارے پاس اتنے انسٹرومنٹس ہی نہیں تھے کہ ہم اس کو ملبے کو ہٹا سکیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، یہ ایک اور بڑی بھیانک چیز ہے۔ ایک تو آپ اس فالٹ لائن پر ہیں،
دوسرا تواتر سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تیسرا ہمارے پاس تیاری اس کی کچھ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کسی ایک حکومت کو، کسی ایک سیاسی جماعت کو یا کسی ایک فرد کو ذمہ دار میں تو نہیں ٹھہرا سکتا ہوں. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اس میں ہم سب. عباسی صاحب، ہم نے کیا کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کی؟ کیونکہ ہم اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس علاقے سے منتخب ہوتے ہیں جہاں یہ ارتھکویک کا آنا شاید کوئی خبر نہیں ہوگی، آتے ہیں صرف بڑی انٹینسٹی سے آ جائے تو وہ ایک دفعہ ہمیں پھر وہ اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں درمیان میں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو ابھی بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو اتنے بڑے. میں یہ دیکھیں نا، اس کا ایپی سینٹر جو تھا وہ اپنا تقریباً 200 کلومیٹر نیچے تھا. ڈیپتھ اس کی زیادہ تھی جب سے بچت ہوئی ہے. اگر ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو 8.1 تو نہیں تھا، 2005 میں 7.6 تھا، 7.6 تھا. اور لیکن اس کی جو ایپی سینٹر تھا وہ 50 کلومیٹر شیلو تھا، بالکل 15 کلومیٹر. اب دیکھیں کل جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، جیسے ابھی اپنا سعید غنی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی آپ جب ایک بلڈنگ یا ایک کوئی پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں تو کم از کم 8 پوائنٹ کچھ تک یا اس تک تو رکھیں، لیکن پھر جب وہ والا ڈیپتھ آ جائے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے اس آفت کا، تو جس میں سارا کچھ. لیکن میٹرو کے ڈیزائن میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھی، آپ کیونکہ اسے ایکسپلین کرنے لگے کہ کس ریکٹر اسکیل کے لیے وہ ڈیزائن کیا آپ نے. ہم نے جو ابھی انہوں نے مشتاق غنی صاحب نے کہا، میں پھر کہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابھی وہ ڈیپتھ نہیں تھی، اگر ڈیپتھ ہوتی تو پھر پتہ نہیں سارا کچھ اس راولپنڈی، اسلام آباد اور ہر جگہ پہ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جاتا. یہ جو ہم نے اس کو مد نظر رکھ کے بنایا اور یہ جو فوٹیجز آپ دکھا رہے ہیں، خدا کے لیے اس کے لیے احتیاط کریں. میں اس کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں. آپ وضاحت بھی کر میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ فوٹیجز کا اس کے سٹرکچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات ڈیزائن کتنے پہلے اس پہ آ جاتا ہوں. جو پہلا سوال آپ نے کیا اور مشتاق غنی صاحب نے کہا کہ جب آپ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں، پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہمارا تھا یہ 8 پوائنٹ کچھ کے اوپر انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. یہ اس کے ڈیزائن کے اندر پروویژن ہے ایبسولوٹلی سر، کیونکہ جب ہمیں خود معلوم تھا اور کیونکہ کنسلٹنٹ تھا جس نے بھاری رقم ہم سے لی ہوئی تھی، اس کنسلٹنٹ نے ہمیں اس کو پتا تھا. اور یہ بناتے وقت، ڈیزائن کرتے وقت، یہ جو مری روڈ کا پلر ہے یہ 45 میٹر نیچے ہے اور 45 میٹر نیچے ہے اور اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسیمم بھی ہوا تو 30 میٹر اوپر ہے. ان دونوں کی اگر آپ لینتھ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو سٹیل پڑا ہوا ہے، ہر پلر کے اندر 40 ٹن سریا ہے. آسان الفاظ میں کہہ دوں، آپ وہ وضاحت کریں جو ابھی میں پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جہاں وہ بیم کے ساتھ وہ مل رہا ہے کہ وہ جو حصے ڈیمیج ہوئے ہیں وہ کیوں ڈیمیج ہیں. وہ بتا دوں. وہ ایک واقعہ ہوا آج سے چند روز پہلے. ایک 22 سالہ نوجوان گزر رہا تھا، تو یہ جو ان حصے کے درمیان میں جو ایکسٹرا کنکریٹ تھی جو ان کو ریموو کرنی چاہیے تھی، وہ نیگلیجنسی تھی. اس کے اوپر میں نہیں کہوں گا، وہ ریموو نہیں ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا آپ چھوڑا وہاں سے. تو پھر جب ساروں کے کاز پتہ چل گیا کہ کیا وجہ تھی اس پتھر کی، تو پھر جتنے ہمارے جوائنٹس ہیں مری روڈ کے اوپر ان سب کو ہم نے 3 انچ کا کھلا چھوڑنا. یہ وہ جوائنٹس ہیں. آسان بات یہ ہے کہ یہ 2 بیمز ہیں پلرز کے اوپر رکھے ہوئے، اس کے درمیان میں ایک سپیس چاہیے تھی 3 انچ کی، جو انہوں نے فل کر دی، جس کی وجہ سے وہ پتھر گرا اور نوجوان کی جان لے لی. اب آپ نے اس کو اوپن کیا ہے کہ یہ اور نہ پتھر نیچے گرے، اس سپیس کو اوپن کیا، لوز کنکریٹ کو، وہ ساری کو. تو یہ جس نے فل کیا تھا آپ نے اس سے کوئی سوال جواب کیا؟ وہ تو پرچہ بھی جو ہے FIR بھی ہو گئی ہے، انکوائری کمیٹی بھی جو ہے. There is only one person responsible for all these things. نہیں ایک تو نہیں ہو سکتا نا جی. وہاں کنسلٹنٹ ہے ہمارا جس کی موجودگی میں یہ سارا کام ہوا ہے. ایک کنسلٹنسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نقشہ بنوا لیا، ایک یہ ہوتی ہے کہ اسے کھڑے ہو کے اس کو بنوا کے دینا. انکوائری کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ہو رہی ہے، وہ چیف منسٹر نے ذمہ داروں کا تعین کریں گے. اب یہ جو جوائنٹس آپ نے دکھائے، یہ جوائنٹس وہی ہیں جو ہم نے ان کو اس کو ری اوپن کیا آپ نے کہ وہ پتھر پھر نیچے گرے گا. ہم لکیلی کہہ لیں یا ان لکیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کل کمشنر آفس میں تھے جب یہ ارتھکویک آیا، تو ہماری روٹین کی میٹرو کی میٹنگ جاری تھی. ہمارے کانٹریکٹرز بھی، ہمارے کنسلٹنٹ بھی اور ہمارے RDA کے انجینئرز بھی سب موجود تھے. کچھ 100-150 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنی کنٹینیو کرتے میٹنگ کو ہم نے باہر نکالا. اور سب سے پہلے کیونکہ ہم نے 1,20,000 ایوریج ہے اس کی جو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں. اور یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اس سروے کے نتیجے میں کیا ابھی میٹرو کے تمام پیلرز اور بیمز وغیرہ کو آپ نے چیک کر لیا؟ سر اس وقت جو انیشل جو ہمارے حد تک تھی، ابھی تو چیف منسٹر نے ایک اور کمیٹی جو ہے وہ جو لاہور سے آئے گی وہ سارے پوسٹ ارتھکویک آپ نے سروے کمپلیٹ ہو گیا انیشل کمپلیٹ ہو گیا، جس میں کوئی کریک کوئی جگہ، کیونکہ ہمارا پھر آپریشن رکا نہیں نا.
اگر ہمارا تو 1,20,000 لوگوں کی جانوں کا ایشو ہے. آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کہیں کریک نہیں؟ ابھی کسی جگہ کوئی کریک نہیں. یہ ایک تسلی بخش بات ہے. میں مشتاق غنی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے کہا کہ ریکنسٹرکشن فیز میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی. ابھی تک جو خیمے ہیں، گزشتہ روز زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیر کے علاقے میں ٹھنڈ وہاں بہت ہے. آج نواز شریف صاحب نے بھی اس کا، پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا، تو وہاں خیمے، ادویات اور ان چیزوں کی بھی کمی ہوگی، اس کی بھی مدد چاہیے. کیا ابھی ان لوگوں کے پاس یہ تمام چیزیں پہنچ گئی یا نہیں پہنچی؟ جی، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم نے کل شام کو 2000 خیمے جو ہیں وہ 2000 بلینکٹس اور فلور میٹس جو ہیں ان علاقوں میں روانہ کر دیے تھے اور پہنچ چکے ہیں، اور آج اور کھپت بھی پہنچنے والی ہے کسی وقت. مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے جو زاہد خان صاحب کہہ رہے تھے. حالانکہ صبح آپ ہی کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں کوئی لیڈر نہیں آیا، اور جب عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سارے اسپتال کا ماحول ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ان کے آنے سے. تو یہ ویسے بات کرنے کی ہے اس وقت ہمیں، کیونکہ ایک قومی یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے، ایک نیشنل ایشو ہے. یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، پورے ملک اس کی لپیٹ میں آیا ہے. تو ہمیں بجائے پوائنٹ سکورنگ، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے، میں نے صبح بھی آپ ہی کے چینل کے تھرو سے درخواست کی کہ اگر اس ہاسپٹل میں آپ موجود ہیں اور آپ بھی ایک سیاسی رہنما ہیں، لیڈر ہیں، تو آپ ہمیں کال کر کے بتائیں جی کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہے. لیکن ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہمیں بتایا، اور وہاں چیزیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں. تمام چیزیں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے تمام وزراء کو ہدایت کی ہوئی ہے اور لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں یہ اس وقت قوم کی خدمت ہوگی اگر آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس علاقے میں، اس ہاسپٹل میں اس چیز کی کمی ہے. آپ مدد کر سکتے ہیں، حنیف عباسی صاحب مدد کر سکتے ہیں، غنی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت قومی خدمت ہوگی اگر آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس ایریا میں یہ خیمے چاہیے، یا ادویات چاہیے، یا راشن چاہیے. تو اس کو جس کے بھی نالج میں ہے ضرور آئیڈینٹیفائی کریں. ہمارے پاس یہ جو مہمان بیٹھے ہیں یہ اس وقت یقیناً اس پوزیشن میں ہے کہ اس علاقے کی اس مشکل کو آسان کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ یہیں سے سٹارٹ کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب، ہنزا والی سائٹ پہ 2 گلیشیئرز بھی ہیں جن میں دراڑیں پڑنے کی اطلاع ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ عطا آباد لیک کیسے بنی تھی. وہ ایک بہت بڑا بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایسی سچویشن جس سے بہت بڑے ڈیزاسٹرز کو ہم بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گلیشیئر اگر پھٹ پڑتے ہیں تو جو سیلابی کیفیت ہوگی اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں پیش بندی، کوئی ذہن میں ہے کیا کرنا؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ عطا آباد کا جو واقعہ ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک عجیب صورتحال تھی کہ ایک نیا فنومینا تھا، پتہ نہیں تھا ہمیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب اس میں مجھے ایگزیکٹلی اس کا اندازہ تو نہیں ہے کہ کس حد تک 2 گلیشیئرز کیا ہے، اور اب اس سے بچنے کے لیے ٹیکنیکلی کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. پہلے تو آبادی تو ریسکیو کر سکتے ہیں وہاں سے. اب اگر اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اب آبادی وہاں سے موو کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ کرنی چاہیے. اگر اس میں 1% بھی امکان ہے کہ جی یہاں سے گلیشیئر پھٹ سکتے ہیں تو فوری طور پہ 2 گلیشیئرز ہیں جن کا خطرہ ہے کہ یہ پھٹ پڑیں گے اور پانی کا ریلا آئے گا جو بہا لے جائے گا، اور وہ پورا بہا لے کے جائے گا. وہ تو مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ وہ آ گیا تو وہ اپنے راستے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. دیکھیں، یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں کیوں ہم کوئی ان چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ جو ماحولیات کا ایشو ہے. ہم اکثر باتیں تو اس پہ بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے سچی بات ہے کسی بھی حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی سنجیدگی نظر آتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میٹنگز کر لیتے ہیں، کانفرنس کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے اگر اس قسم کی سچویشن موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس میں کلائمیٹ کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو میجر ایشوز ہیں، شاید ہمیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم زیادہ تیزی سے کر رہے ہیں، ان کو روک کے ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ تو مطلب ان کا جو افیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے تم کسی کو نہیں بچا سکتے. اور پھر آپ کے پورے ملک کا خزانہ آپ اس میں جھونک دیتے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ پیسہ ہم پہلے ہی کسی بہتری کی طرف لگا دیں اور تھوڑا سا اپنے لوگوں کی جانب جا سکیں. عباسی صاحب، اس میں لاسٹ ٹائم کا ایک جو میرا سب سے بڑا لیسن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ ہیوی مشینری یا اکوپمنٹ نہیں تھا جس سے اگر آپ کو ڈیمیج اسٹرکچر ہے اس کو موو کرنا ہو، یا لوگ اگر ملبے کے نیچے ہیں تو وہ ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں تھا کہ وہ جو سینسٹیو اکوپمنٹ لے کر بعد میں وہ امریکی ٹیمیں اور برٹش ٹیمیں آئی تھی کہ وہ ٹیوب سے اندر ڈالتے تھے کیمرے کے ساتھ، اور اگر اندر کوئی زندہ انسان ہے تو وہ بتا دیتے تھے. اس ٹائپ کے اوپر ہم نے کام ابھی بھی نہیں کیا. نہیں، میں ندیم پھر میں کہوں گا لکیلی کچھ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے پی ڈی ایم کے حوالے سے میرے سامنے کچھ چیزیں آئی تھیں.
اور جو ابھی تک میری انفارمیشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سی ڈی اے کے پاس شاید وہ آ گئی ہیں یا پنڈی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس وہ آ گئی ہیں، لیکن اس حد تک کافی جسے آپ کہتے ہیں نا اپ گریڈیشن ہوئی ہے یعنی چیزوں کی. وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ چیزیں باہر نکل آتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں. ارتھ کوئک پرون زون میں جب آپ بیٹھے ہو نا تو آپ کے پاس مختلف لوکیشن ہوتی ہیں جہاں وہ اکوپمنٹ آپ کا پڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے، یہ اس حد تک جو ہے میرا نہیں خیال کہ موجود ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اسلام آباد یا راول پنڈی یا اس ارد گرد کی کوئی صورتحال ہوتی تو وہ فوری طور کے اوپر پہنچ سکتی تھیں اور ہیں ان کے پاس موجود ہیں. لیکن آپ والا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ شروع تو وہاں سے ہو رہا ہے دونوں طرف. اگر آپ 2005 کو دیکھیں یا آپ 2013 کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا ناردرن ایریا جو ہے آزاد کشمیر ہمارا یہ ایریا افیکٹس ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کم از کم ہمیں اب بھی اگر نہیں ہے تو ابھی بھی ہمیں وہاں پہ یہ کر لینا چاہیے. ہمارا کیپٹل پورا فالٹ لائنز کے اوپر ہے. جی بالکل، پوری مارگلہ ہلز آپ کی فالٹ لائن ہے. بالکل ہے. تو ہمیں میرے خیال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہماری پوری پارلیمنٹ اس فالٹ لائن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس. اس کے اوپر جیسے سعید غنی صاحب نے کہا نا جی، اس میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان سے بھی اور مشتاق غنی صاحب سے بھی، اور ہم سب مل جل کر اس کام کو کرنا ہے. لیکن ذرا میں سمجھتا ہوں کہ ذرا آسانی ہوتی ہے، ہم بھی اپوزیشن میں جب بیٹھ کے وہ بات کرتے تھے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن کرنا حکومتوں نے ہوتا ہے. اور حکومت کوئی بھی ہو وہ اس کو اپنے فرائض جو ہیں اس کو اس طریقے سے ہی ادا کرنے چاہیے. اور آج میں وزیر اعظم صاحب کو، میں یہ نہیں کہ میں ان کا ایک پارٹی ورکر ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ پہنچے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ، اور خاص طور کے اوپر اگر آپ نے سنا ہوگا کہ میں اس وقت تک نگرانی کروں گا، جو پہلے والی باتیں آپ نے کی کہ اعلانات ہو جاتے ہیں جب تک ان کی بحالی نہیں ہو جاتی. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ یہ وزاداری بھی ہے اور یہ رواداری بھی ہے اور یہ کوارڈینیشن بھی ہے ایک حکومت کی دوسری حکومت کے ساتھ. صحیح. اور کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اس پیکج کو اناؤنس بھی کریں. مشتاق غنی صاحب چترال اور دیر کے حوالے سے ابھی میں بریک میں تھا تو میں نے میسیجز کچھ چیک کیے ہیں، ابھی بھی لوگوں نے میسیجز کیے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی وہاں پر جو لوکل ٹیمز ہیں آپ ان سے چیک کر سکیں کہ وہاں پر صحیح لوگوں کو یہ ٹینٹس وغیرہ اور ادویات پہنچ پائی ہیں یا نہیں پائی؟ کیونکہ اس وقت بھی بریک کے اندر میں نے میسیجز چیک کیے ہیں تو 2 علاقوں کے میسیج کمپلینٹس والے آئے ہوئے ہیں، ایک لوئر دیر سے اور دوسرا آیا ہوا ہے چترال سے. بالکل، یہ میں اسی پروگرام کے بعد پی ڈی ایم اے سے چیک کر سکتا ہوں، اور پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں جو ہیں ان تمام علاقوں کے اندر موجود ہیں. ان کے پاس یہ سامان بھی سارا موجود ہے، ٹینٹ اور بلینکٹس اور ہر چیز موجود ہے. اور اسی پروگرام کے فوراً بعد میں اس کو چیک کروں گا. اور جیسے آپ بات کر رہے تھے فیوچر کی پلاننگ کے سلسلے میں کہ یہ علاقے ایسے ہیں، ہماری گورنمنٹ 2.5 سال ہوئے ہمیں اور بہت سے چیلنجز تھے، لیکن ہم نے ایک کام یہ کر دیا کہ پہلے ہمارے صوبے میں ریسکیو 1122 یہ زبردست سروس ہے، شار میں اور مردان میں آلریڈی کام کر رہی ہے. ابھی انہی کے لوگ ہم نے بھیجے اوپر علاقوں میں بھی، یہ ہم ہر ضلع تک اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اور فرسٹ فیز میں کوئی 13 جگہوں پہ 13 ڈسٹرکٹ میں اس کو ہم اگلے 2-3 مہینوں سے شروع کر رہے ہیں اور اس کی پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اور اسی طرح ہم نے ایک دوسری چیز کی ہے کہ کیونکہ ہمارا صوبہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور فالٹ لائن پہ ہم لوگ ہیں، تو ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے اس کو ہدایات کی ہیں کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سول ڈیفنس کے ساتھ مل کے اپنے والنٹیئر بھرتی کرے، اپنے والنٹیئرس کی ٹیم تیار کرے، ان کو ٹرین بھی کرے، تاکہ اس طرح کی جب آفت آتی ہے تو ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں کہ آرمی آئے اور ہماری مدد کرے، اور وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. آج بھی وہ ہمارے ان علاقوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور مدد کر رہے ہیں. تو ہمارے سول کی ٹیمیں بھی، خواہ وہ سول ڈیفنس کی ہیں، خواہ وہ ریسکیو 1122 ہے، خواہ وہ پی ڈی ایم ہے یا این ڈی ایم ہے، ہمارے اپنے رضاکاروں کی فورس بھی ایک اچھی خاصی ہونی چاہیے جو ٹرینڈ ہو اور ایسے موقع پہ اپنے ضلع کے اندر کم از کم ریسکیو کے کاموں میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکے. سو اس پہ کے پی کے گورنمنٹ زاہد خان صاحب ہمیں اے این پی سے جوائن کر رہے ہیں. گزشتہ روز یہ ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں دیر کے علاقے سے، ان کو بہت شکایات موصول ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہاں ابھی تک امداد نہیں پہنچی. زاہد خان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے وزٹ کیا وہ تمام علاقہ جہاں کل آپ کو کمپلینٹس مل رہی تھی، وہاں کچھ آج بہتری ہوئی؟ دیکھیے ندیم صاحب، وہ میں تو صبح جب میں پہنچ چکا ہوں تو میں اسپتال گیا ہوں. میں نے تو اسپتال کے جو حالات دیکھے، یا میں جس علاقوں میں جا سکتا تھا کیونکہ یہ دور دراز علاقے کل میں نکلوں گا دوبارہ. اب ایسی صورتحال ہے کہ ایسے علاقے بھی کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، نہ وہاں سے ابھی تک کوئی زخمی آیا ہے. بلکہ آج میں 2:30 بجے ایمرجنسی میں کھڑا تھا تیمرگرہ میں، تو ایک بچی کو لے کے آیا جس کے ٹانگ پہ فریکچر ہوا تھا.
اصل میں یہی تھے کہ یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں مجھے جو نظر آ رہے کوئی ریسکیو ٹیمز ابھی میں نے نہیں دیکھی. مجھے ایڈمنسٹریشن کا نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن صورتحال یہی ہے کہ آج میں نے آپ کو سما کو میں نے تصویر بھی بھیجی ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے اور پرویز خٹک صاحب آئے تو اس وقت سارے روڈز بلاک کر دی گئے ہیں. اسپتال میں کسی کو آنا بند کر دیا گیا تھا, بلکہ لوگ سائڈوں پہ کروا دیے تھے. اور وہ جو مریض آ رہے تھے یا زخمی آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کے 1-1.5 گھنٹہ تو باہر لگ گیا, کیونکہ پھر جب ٹرپر کھلا پھر وہ آتے رہے تو مسائل تھے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مٹھائی کے ڈبے آئے تھے, تو میں نے کہا یہ کیا تو کہتے یہ مریضوں کے لیے جو آپ زخمی ہیں ان کے لیے کیا ہے. مجھے جو سمجھ نہیں آئی کہ جی آپ اس کو اس وقت مٹھائی کے ڈبوں کی کیا ضرورت ہے. تو ایسے صورتحال ہے کہ جی ایسے علاقے بھی ہے. ندیم بھائی میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہم فگرز بتا رہے ہیں اس سے کئی زیادہ اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ابھی رسائی نہیں ہے. اب آپ 1 منٹ پہلے مجھے دیں, پہلے میں ان سے یہ پوچھ لوں کہ انہوں نے ہاسپٹل اور روڈز کیوں بند کیے. غنی صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ تو کہتے تھے کہ VIP کلچر کے ہم خلاف ہیں, تو آپ نے روڈز کیوں بند کیے اور ہاسپٹل میں جب عمران تھے تو مریضوں کا داخلہ کیوں بند کیا؟ دیکھیں میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. لوگ کراؤڈ آ جاتے ہیں جب لیڈر کسی جگہ پہنچے, لیکن عمران خان یا پرویز خٹک صاحب نے آج تک VIP کلچر کی شدید مخالفت کی ہے. پشاور میں عمران خان کا اپنے منسٹروں کے لیے یہ آرڈر ہے کہ جب میں آؤں تو کوئی وزیر نہ آئے جس کی محکمے کی کوئی ضرورت ہوئی, کوئی میں نے مشورہ کرنا ہو تو صرف وہ منسٹر ہے, تاکہ نہ ٹریفک میں خلل واقع ہو نہ کوئی لمبی قطاریں لگے. اب یہاں لیڈی ریڈنگ میں آئے ہیں صبح وہ پشاور میں, کوئی غنی صاحب روڈز کیوں بند کی گئی؟ دیکھیں زاہد خان صاحب ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں روڈز بھی بند کی گئی اور ہاسپٹل کے دروازے بھی بند کی. سر میں کہتا ہوں سوال پیدا نہیں ہوتا روڈ بند کرنے کا. بالکل یہ کہنا چاہ رہے ہیں زاہد خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو تو چلے نہیں گیا. دیکھیں وہ ساتھ ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی لیڈر آتا ہے تو پارٹی کارکنان از خود آ جاتے ہیں. وہ اگر آ جائے کوئی رش بن جائے اس کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ نہ آئے. اور خٹک صاحب نے کل میرے سامنے لوگوں کو نہیں, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بڑا اچھا, کیونکہ کاز ایسا ہے کہ جس کے اوپر سب کو اکٹھے ہوئے, لیکن اگر زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں تو زاہد خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو میرا نہیں خیال. مریض کو اولین ترجیح رہتی ہے, وہ پرائم منسٹر ہو یا عمران خان ہو, جو بھی ہو جی. اس وقت تو ایشو جو ہے وہ ہے, اگر ایسا ہوا ہے اور ہوا ہوگا اگر زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چیزوں کو, تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اور زاہد صاحب کون سے ایسے علاقے ہیں جو آپ کی نظر میں جہاں تک کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی؟ ہاسپٹل گئے ہوں گے, لوگوں کا ویسے رش آ گیا ہوگا, اس سے اگر کوئی پرابلم آئی تو وہ الگ بات ہے. علاقے کا نام لیتا ہوں کیونکہ پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, اگر میں اس کے نام رباط درہ اس کو کہتے ہیں, جس میں تقریباً 10 دیہاتوں میں مکان گرے, وہاں کوئی بندہ آج ابھی تک نہیں گیا ہے. پھر یہاں پہ ہمارے واتنگی ایک درہ ہے, وہ اس میں مکان گرے, اس میں کوئی بندہ نہیں گیا ہے. پھر میدان کے ایک علاقہ سما کے, اگر آپ کو یاد ہوگا وہ ساری ہماری جو جاگ کی خاتون ہے وہ آئی تھی, وہ میدان تک گئی, اس نے خود آ کے مجھے بتایا کہ جی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہے. وہاں پہ دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پہ کوئی رسائی نہیں ہے. پھر اسی طرح جندول کے کچھ علاقے ہیں جو پہاڑیوں میں ہیں, وہاں پہ کوئی رسائی نہیں ہے. اسی طرح اپر دیر کی جو کوستان کا علاقہ ہے. دیکھیں میں مشتاق غنی صاحب سے ایک ریکویسٹ کہتا ہوں, میں نے صبح بھی کی تھی کہ آپ اپنے جو بلدیاتی الیکشن کیے ہوئے آپ اپنے ان لوگوں کو اختیارات دے دو, ان کو فعال کر دو, پھر آپ کے مسائل حل ہوں گے. اگر آپ لوکل ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کرو گے اور اس پہ ڈیپینڈ کرو گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. بتائیے غنی صاحب. زاہد خان صاحب بات میں دیکھیں آپ خود بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دشوار گزار علاقے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مکان جو ہے وہ لوگوں کے گر چکے ہیں. ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں آج پہنچ گئے ہیں, کہیں کل صبح پہنچ جائیں گے, ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں, پہنچ رہی ہیں, اور لوگ خود بھی اس میں مدد کر رہے ہیں گورنمنٹ کی. جہاں بھی زخمی ہیں لوگ خود بھی ان کو لے کے آ رہے ہیں. یہ کسی ایک شہر, کسی ایک گلی, اسٹریٹ, محلے تک کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے صوبے کے اندر یہ چیز ہوئی ہے, یہ زلزلہ آیا ہے. تو اس پہ تنقید کرنے کے بجائے تاکہ ہم اس کا حل کریں. جیسے آپ نے کہا بریک کا ٹائم قریب. مشتاق غنی صاحب میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ میرے پاس ایک سروے رپورٹ بھی ہے, یہ پل ڈیٹ کی آئی ہے, ایک SDPI کی رپورٹ آئی ہے, اس سے پہلے بھی ایک پل ڈیٹ کی رپورٹ آئے گی, اس سے سعید غنی صاحب سے اس کے اوپر اپڈیٹ لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا جی.
ویلکم بیک. پل ڈیٹ نے ایک سروے جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیں شہباز شریف اور تیسرے نمبر پر ہیں جنرل راحیل شریف. عمران خان کا نمبر تھا چوتھا. اس کے بعد ایک ایس ڈی پی آئی نے رپورٹ جاری کی اور ایس ڈی پی آئی کا سروے یہ تھا. وہ سروے کہتا تھا کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی اور دوسرے نمبر پر ہے پی ایم ایل این اور تیسرے نمبر پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آج پل ڈیٹ نے ایک اور سروے جاری کر دیا. انہوں نے صوبائی حکومتوں کی ریٹنگز اور گورننس کے اوپر سکورنگ کی ہے. اس کے مطابق سب سے پہلے جو سر فہرست جماعت ہے اور یا صوبہ ہے وہ ہے پنجاب جس کے 76 پوائنٹس ہیں. 38% پہ ہے خیبر پختونخوا, 30% پہ ہے سندھ اور 28% پہ ہے بلوچستان. لیکن گورننس کے حوالے سے یہی رپورٹ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ جو انڈیکیٹرز ہیں 18 آؤٹ آف 28 جو ہے پازیٹیو وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. یہ سب سے پہلے تو اس پہ سعید غنی صاحب آپ تبصرہ فرمائیے کہ یہ سرویز جو ہیں یہ کچھ ریئلسٹک ہیں. ایک صرف جملہ میں اور کہہ دوں, یہ جو زلزلے کے حوالے سے دیکھیں ابھی جو فورکاسٹ ہے وہ یہ کہ برساتیں ہونے والی ہیں دوبارہ اور ان علاقوں میں شاید ہوں گی برفباری اور برسات. ہاں برفباری اور برساتیں. تو حکومتوں کو اور تیزی سے کام کرنا چاہیے. اگر کیونکہ خدا نخواستہ برفباری ہوگی تو راستے آپ کے اور بند ہو جائیں گے اور بارشیں ہوئی تو پھر بالکل یہ بیچارے لوگ جو خاص طور پر جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں بہت مسائل مزید بڑھ جائیں گے. تو اس کو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ اچھے ادارے ہیں اور یہ بہت سارے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. ایس ڈی پی آئی بھی اچھا کام کر رہا ہے, پل ڈیٹ بھی کر رہا ہے. لیکن جہاں تک یہ سرویز کا تعلق ہے یہ بڑا ایک لمیٹڈ سا سیمپل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کے کوشچنس بھی دیکھیں اور وہ کسی عام آدمی کے ہاتھ میں دے دیں تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس کو رپلائی کر سکے. تو بڑی مشکل سے میرا خیال ہے کو سمجھایا جاتا ہوگا کہ سوال کا مطلب یہ ہے پھر آپ جواب دیں. انٹرسٹنگلی یہ کسی الیکشن میں ایک سروے آئے تھے کہ کون سی پارٹی کتنے جو ہے وہ ووٹ لے سکتی ہے اور امکانات کیا ہیں کس صوبے کے اندر. تو میں نے خود بیٹھ کے کام کیا کہ اسی ادارے کا اس سے پچھلے 2 انتخابات میں جو سروے تھا یا فورکاسٹ تھی وہ کیا تھی وہ ساری نکالی اور پھر وہ میں نے جا کے جو سب ملائیں تو کسی ایک ادارے کی بھی جو میچ نہیں کرتی تھی, ساری الٹی تھی. مطلب اگر بلوچستان میں کسی پارٹی کا کیا کہا گیا تھا کہ یہ پہلے نمبر پہ ہوگی تو وہ تیسرے پہ تھی, تو پنجاب والے. آپ اس سروے رپورٹ کو کتنے نمبر دیتے ہیں آؤٹ آف 10؟ سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یقین کمی کرتا ہوں اس کے. بالکل آپ نے تو اس کو پھاڑ کے نہیں, وہ اس لیے کہ دیکھیں 500-600 آدمیوں پر یا 1000 آدمیوں کے اوپر آپ سروے کریں گے اور جہاں پر بھائی صاحب سر میں تو اس سروے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں جیسے سعید غنی صاحب نے کہا چلے میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں, لیکن کیا پیمانہ ہے پھر کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے اور کس کی کم ہے. وہ دوسرا پھر ایک ہی رہ جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی لوکل باڈیز الیکشن ہو رہا ہو, کوئی گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہو, کوئی بائی الیکشنز ہو رہے ہوں. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں اس سال کے اندر تو گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون سویپ کر جاتی ہے. اگر 18 بائی الیکشن ہوتے ہیں تو 16 وہ جیت جاتی ہے. اگر کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں ہار جاتی ہے, مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے. یعنی پنڈی کی مثال لے لیں 20 میں سے 19 سیٹیں جو ہیں وہ نون جیت جاتی ہے, ایک جماعت اسلامی جیت جاتی ہیں. لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے اور بائی الیکشنز کا بھی ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں نا یہ میچ کر رہے ہیں کہ پاپولیرٹی. آپ کا خیال ہے پل ڈیٹ کا سروے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف یہ سروے ہوتا تو میں بھی مشتاق غنی صاحب کی طرح کہتا کہ ٹھیک ہے یا کنفیوز ہوں. لیکن جب یہی سروے عکاسی کر رہا ہے اس چیز کی جو پچھلے 1 سال کے اندر جس کو میں بھی مانتا ہوں, جس کو مشتاق غنی صاحب بھی مانتے ہیں, جس کو سعید غنی صاحب بھی مانتے ہیں, ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. مشتاق غنی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے لیڈر کی مقبولیت نیچے جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب کی مقبولیت اوپر جا رہی ہے؟ میں تو اس بات پہ بیلیو کرتا ہوں جی کہ سب سے بہتر سروے آپ کر سکتے ہیں. اپنے کسی اینکر کو کیمرہ دے کے بازاروں میں بھیج دیں پاکستان کے 5-10 شہروں میں اور وہ ڈائریکٹ جا کے لوگوں سے پوچھے, کم از کم 10-15 ہزار لوگ ہوں ڈفرینٹ سٹیز میں, اور آپ کو خود لوگوں کی زبانی پتہ لگ جائے گا کہ کون لیڈر مقبول ہے, کون گورنمنٹ مقبول ہے, کون گڈ گورننس پہ کام کر رہے ہیں کون. تو یہ سب سے بیسٹ سروے آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ باقی جو سروے کرتے ہیں بس یہ میں کیا اس پہ تبصرہ کروں. مٹی ڈال دیا جی آپ نے بھی. یہ مشتاق غنی صاحب بھی اور سعید غنی صاحب بھی. مشتاق غنی صاحب اس قدر ناپسندیدگی کیوں ہے سرویز کے اوپر؟ مجھے یاد پڑتا ہے 2013 سے پہلے وہ پیو کے سروے تھے اور کچھ اور سرویز تھے. 500 آدمی پہ تھا. ہاں وہ بڑا زور دے کر بتاتے تھے کہ عمران خان بڑے پاپولر لیڈر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہتر سروے آپ کر سکتے ہیں. آپ سما کے اینکر کو بھیج دیں بازاروں میں اور لوگوں سے ملیں, اور وہ سب سے بہتر سروے وہ ہوگا کہ لوگوں کی زبانی آپ کو کسی کی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا.
بھائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک سیکنڈ، صرف اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں، جو لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی میرے خیال کوئی اور مخلوق ہوتی ہے جو جا کے وہاں پہ انڈورس کرتی ہے کہ کون سی حکومت اچھی ہے، کون سا لیڈر اچھا ہے، جس نے گلگت بلتستان میں جا کے ووٹ ڈالے ہیں، جس نے ہری پور میں ووٹ ڈالے ہیں، ایک سیکنڈ سر، جس نے اپنا کنٹونمنٹ میں ووٹ ڈالے ہیں، وہ بھائی جان اس کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں ہم، ہمیں کیمرہ یا کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں دیکھیں ایک حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن ہی سب سے بہترین پیمانہ ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ الیکشن اچھے ماحول میں ہو رہے ہوں۔ گلگت بلتستان میں اگر آپ اپنا گورنر لگائیں گے، کیئر ٹیکر میں اپنے وزیر لگائیں گے، اور تمام کی تمام جو ہے وہ الٹی سیدھی دجیاں اڑا دیں گے، ہم سب شور مچاتے رہے الیکشن سے پہلے کہ اٹھا کے دیکھیں نا، ریکارڈ کی چیزیں ہم ساری کرتے رہے ہیں، اس کے بعد آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے جیت کے کوئی بہت بڑا کارنامہ کری تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ویسے پیپلز پارٹی کے کیس میں یہ سرویز غلط نہیں ہوں گے، ان دونوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن NA-122 کا مثال، میں ایک بات بتاؤں، ایک سیکنڈ ایک چیک کیجیے گا، 2.5 سال میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں لاہور میں کئی جگہوں پہ ہمارا ریکارڈ خراب بھی، لیکن پیپلز پارٹی شاید وہ ان دونوں جماعتوں میں واحد جماعت ہے جس نے 6 ہاری ہوئی سیٹیں جیتی ہیں بائی الیکشنز میں۔ جنرل الیکشن میں ہار گئے تھے، پھر بائی الیکشن میں ہری پور میں جیتے ہیں، 3 نیشنل اسمبلی کی، 3 صوبائی اسمبلی کی۔ شاید کوئی جماعت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پروگرام کا اینڈ ہے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیمانہ میں نے بتایا، میں نے لاجیکلی اس کو ثابت کر دیا، اور یہ ہم تینوں پالیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈاکومنٹری کے اوپر جا کر ہم فیصلہ کر لیں گے کون مقبول ہے۔ ڈاکومنٹری کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، بیلٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ 2018 کا جو الیکشن ہے نا باسی صاحب، پرفارمنس کے اوپر ہونا ہے، آپ جو مرضی دعوے کر لیں، اگر آپ کی بجلی نہ چلی، لوگوں کو گیس نہ ملی، روزگار نہ ملا، میں کب وہ شخص بیلٹ کے اوپر مار کھا جائے گا۔ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ حنیف عباسی صاحب، سعید غنی صاحب، مشتاق غنی صاحب، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔